अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज तलबा व तालिबात। आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हमारा जो लेसन है इब्तदाई हिसाब, जिनके मुसन्निफ हैं इब्ने इंशा। 1927 में पैदा हुए और 1978 में वफात पाई 78 को। माखिज है जहां से इब्तदाई हिसाब जिस बुक से लिया गया है इनकी, वो है उर्दू की आखिरी किताब। मुसन्निफ है इब्ने इंशा और सिन्फ है तंज़ीम-ए-ज़ा। अब हम तारुफ पे चलते हैं। मुसन्निफ के असल नाम शेर मोहम्मद खान है, लेकिन कलमी नाम इब्ने इंशा का इतना चर्चा हुआ कि लोग उनका असल नाम भूल गए। जिला जालंधर में तहसील फलवार के एक छोटे से गांव थल्ला में पैदा हुए, जहां इनके वालिद खेती बाड़ी करते थे। लादिया से मैट्रिक पास किया। मजीद तालीम हासिल करना चाहते थे, मगर तंगदस्ती की वजह से हासिल ना कर सके और मुलाजमत कर ली। लेकिन साथ साथ आपने प्राइवेट तौर पर तालीम भी जारी रखी। 1946 में पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए किया। बीए करने के बाद क्या में पाकिस्तान के बाद आप इब्ने इंशा हिजरत करके लाहौर आ गए। और क्या किया इन्होंने, और रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हो गए। वहां से अपनी मेहनत और अपनी खुदादार सलाहियतों की बिना पर तरक्की करते हुए सरकारी अदारे पाकिस्तान नेशनल सेंटर के सरबराह और यूनेस्को के पाकिस्तान ऑफिस के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। यूनेस्को से वाबस्तगी की वजह से इनको मशरिक और मगरिब के मुख्तलिफ ममालिक के सफर करने के कुछ मौके मुयसर आए, जिनके नतीजे में उर्दू में शगुफ्ता सफरनामों का खुशगवार इजाफा हुआ। इनके सफरनामों में आवारा गर्द की दायरी दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में चलते हो तो चीन को चलिए और नगरी नगरी फिरा मुसाफिर शामिल है। उर्दू की आखिरी किताब में, जो उर्दू की पहली किताब की पैरोडी है, हमें तंज़ीम-ए-ज़ा के आला नमूने देखने को मिलते हैं। इब्ने इंशा ने किताब के शुरू में लिखा है कि ये किताब ज़हनी बालिगों के लिए है, और हकीकत भी यही है कि इनकी नसर मामूली समझ रखने वालों की समझ से मावरा है। इनकी नसर को समझने के लिए मुताला, तारीख और जोग्राफाई सरहदों और इनके कल्चर पर गहरी नजर होना जरूरी है। शामिल किताब सबक इब्तदाई हिसाब की इसी किताब से मुस्तार है। बच्चे देख लें, आप लोग जिनका मुताला जितना ज्यादा वसी होगा उनके लिए इब्तदाई हिसाब या लेसन पढ़ना उतना ही आसान होगा, क्योंकि इनकी जुबान तो सादा होती है, लेकिन ये ऐसे तंज करते हैं कि बंदा कहता है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन अब चलते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको ये सबक की लेसन की समझ आ जाएगी। अब हम आगे चलते हैं जी किस खुलासे की तरफ। खुलासा क्या है हमारे पास सबक का। सबक में मुसन्निफ इब्ने इंशा ने हिसाब के 4 किताब बुनियादी कायदों को तंज़ीह अंदाज में बयान किया है। सबसे पहले मुसन्निफ जमा को जेर बहस लाते हुए लिखते हैं कि जमा करना मुश्किल है, खास तौर पर महंगाई के दौर में। आपको पता तो होगा, जब महंगाई हो और हमारी आमदनी इतनी ज्यादा ना हो, खर्चा ज्यादा हो, तो पैसे नहीं बचते, और जमा क्या ही बंदे ने करना है महंगाई जब इतनी ज्यादा हो, क्योंकि सबको कुछ तो खर्च हो जाता है। जमा का कायदा मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होता है। आम लोगों के लिए 1 जमा 1 कितना होता है, 1/2 और के बराबर होता है, क्योंकि 1/2 इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं। रिश्वत के कायदे से जमा में इजाफा किया जा सकता है। 1 जमा का कायदा जुबानी जमा का खर्च का होता है। ये कायदा ख्याली और फर्जी बातें करके माशी मसाइल हल करने के लिए काम आता है, और इसे इस्तेमाल करने में हमारे हुक्मरान और सियासतदान बहुत माहिर है। इब्तदाई हिसाब के कायदे में मुसन्निफ तफरीक के कायदे को दहरे बहस लाते हुए लिखते हैं कि मुसलमान होने के बावजूद आपस में बंगाली और पंजाबी की तफरीक कायम है। हिसाब का ये कायदा कदीम जमाने से चला आ रहा है। तफरीक का मतलब है एक अदद को दूसरे अदद से निकालना। इस असूल के मुताबिक बाज अदद खुद ब खुद निकल जाते हैं, बाज को डंडे मारकर और फतवे देकर अपने मफाद की खातिर निकालना पड़ता है। काबिल तवज्जो बात यह है, जो लोग ज्यादा जमा कर लेते हैं वही ज्यादा तफरीक करते हैं। समझ लें आप लोग के अगर हम कोई भी चीज जमा कर रहे हैं तो उन्हें फिर तफरीक करने की भी जरूरत पड़ती है। हिसाब का तीसरा कायदा ज़रब का है। ज़रब की कई किस्में हैं, मसलन ज़रब खफीफ, ज़रब शदीद, ज़रब कारी वगैरह। ज़रब की एक और तकसीम भी है, पत्थर की ज़रब, लाठी की ज़रब और बंदूक की ज़रब।
یعنی ضرب صرف ریاضی تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بھی اس کا عمل دخل ہے۔ ابتدائی حساب کا چوتھا قاعدہ تقسیم ہے اور سب سے زیادہ جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں۔ تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا۔ تقسیم کا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے، حقوق اپنے پاس رکھیے اور فرائض دوسروں میں بانٹنے دیکھیں۔ حقوق تو اپنے پاس رکھے جا سکتے ہیں لیکن فرائض نبھانے میں انسان کو دقت ہوتی ہے، اس لیے فرائض بھی دوسروں میں تقسیم کر دیں۔ اس لحاظ سے تقسیم بہت آسان ہے۔ روپیہ پیسہ اپنی جیب میں ڈالیں اور دوسروں کا قناعت کی تلقین کر لیں کہ آپ جو مل جائے آپ اس پہ قناعت کریں۔ دولت کو آپس میں اس طرح تقسیم کرنے سے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ الجبرا جبرا پڑھایا جاتا ہے، یہ حرفوں کا کھیل ہے۔ اس کا سب سے مشہور حرف لا ہے جس کے معنی ہے کچھ نہیں۔ کچھ لفظوں کے ساتھ لگ کر یہ ان کے معنی بھی سلب کر لیتا ہے، من نگل جاتا ہے، یعنی بعض لفظ اس کے بغیر بے معنی ہوتے ہیں۔ دکاندار اور گداگر اس لفظ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے پیسہ لا، اور لا، مدر ان لا، فادر ان لا وغیرہ۔ جیومیٹری لکیروں کا کھیل ہے۔ علماء کرام جیومیٹری لکیر کے فقیر ہوتے ہیں کیونکہ وہ آج تک زاویہ قائمہ سے اور مثلث کے اندرونی زاویوں کا درجہ نہیں بڑھا سکے۔ اسی طرح مستطیل بھی ابھی تک چورس ہی ہے اور اس کے اضلاع کی تعداد بھی 4 ہی ہے۔ مغربی پاکستان کے دنوں کی طرح مستطیل کے ضلع میں بھی تبدیلی کرنی چاہیے۔ جیومیٹری کی بنیادی چیزوں میں خط شامل ہے۔ سیدھے آدمی کی طرح خط مستقیم بھی نقصان ہوتا ہے، خط منحی کھیر کی طرح ٹیڑھا ہوتا ہے، جبکہ خط تقدیر کو فرشتے پکی سیاہی سے لکھتے ہیں، اس لیے مٹانا مشکل ہوتا ہے۔ خط بے رنگ بغیر ٹکٹ کے ہوتا ہے اور خط شکستہ میں ڈاکٹر غلط دوائیں لکھ کر مریضوں کو دے دیتے ہیں۔ خط ثواب پر دن رات برابر ہوتے ہیں، اس لیے مساوات کی علامت کی یہ جیومیٹری کی کتابوں میں ہے کہ نقطہ جگہ نہیں گھیرتا، لیکن 6 لفظوں سے آپ پورا پاکستان گھیر سکتے ہیں۔ جیومیٹری میں ہر دائرہ گول ہوتا ہے اور اس کے قطر کی لمبائی نصف قطر سے دگنی ہوتی ہے۔ ایک اسلام کا دائرہ ہے جس سے آج کل لوگوں کو صرف خارج کیا جاتا ہے، اور مثلث کے اتکون کے 3 کونے ہوتے ہیں، 4 کونوں والی ہم نے نہیں دیکھی۔ اب دیکھیں اگر ہم مرکزی خیال کی طرف اب انہوں نے بہت گہرا طنز کیا ہے ابن انشا نے انسانوں پہ۔ دیکھیں کچھ انسان ہوتے ہیں وہ اپنے رشتہ دار میں ہر چیز کو انہوں نے تقسیم کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی وہ چیز لے لیں تو تقسیم وہ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے پاس تو اپنے ہر حقوق کو اپنے پاس رکھیں گے، لیکن فرائض اپنے پاس بالکل نہیں رکھتے اور فرائض کو وہ دوسروں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم جمع کی بات کریں، جمع میں بھی یہی قاعدہ ہے لوگوں کا۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ نبھانا نہ پورا ان کو رشتہ داری ہیں تو آتی نہیں ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی رشتہ داروں کو بھی کیا کرنا لگ جاتے ہیں، دور دور اپنے سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ضربیں تو آپ نے دیکھی نہیں ہے، پتھر کی ضرب، لاٹھی کی ضرب، بندوق کی ضرب وغیرہ۔ اب اس کے علاوہ جیومیٹری کے جو اس میں بہت بڑا طنز ہے کہ جو علماء جیومیٹری ہیں وہ لکیر کے فقیر ہی ہیں۔ زاویہ قائمہ انہوں نے بنایا ہے تو وہ بھی وہیں کا وہیں ہے کھرا، لیکن انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تبدیلی تو ہونی چاہیے۔ ایک دائرہ اسلامی ہے، اس میں کچھ داخل نہیں کیا جا سکتا، اس میں سے لوگوں کو آج کل نکالا جا رہا ہے۔ مرکزی خیال کیا ہے؟ اس سبق میں مصنف ابن انشا نے معاشرتی ناہمواریوں، لسانی توسب، تعصب، دولت، حقوق کی غیر منصفانہ تقسیم اور معاشی بحران کو ابتدائی حساب کے پردے میں پیش کیا ہے، جس کے ذریعے مصنف نے معاشرے کی کمزوریوں اور ناانصافیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ الجبرا اور جیومیٹری بھی حساب کے قاعدے ہیں، ان سے بچوں کو فیل کرنے کا کام لیا جاتا ہے کیونکہ عملی زندگی میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اہم عبارات کی طرف جو ہیں تشریح کے لیے جو اہم ضروری ہیں۔ اجمالی سیاق و سباق ہم کریں گے۔ اجمالی سیاق و سباق آپ لوگ دیکھ لیں کیا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں ابتدائی حساب کے قاعدوں میں سب سے مشکل جمع کرنا ہے، خاص طور پر اب مہنگائی کے دور میں عام لوگوں کے لیے 1+1 کتنا ہوتا ہے؟ 1/2 سمجھا جاتا ہے کیونکہ 1/2 انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں، جبکہ تجارت میں 1+1 11 کے برابر ہے۔ تفریق کا مطلب ہے نکالنا۔ یہ قاعدہ معاشرے کے معتبر طبقے سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو ڈنڈے مار کر اور فتوے دے کر نکالتے ہیں۔ ابتدائی حساب کا تیسرا قاعدہ ضرب کا ہے۔ ضرب کی کئی قسمیں، مثلا ضرب خفیف، ضرب شدید، ضرب کاری وغیرہ۔ ضرب کا مطلب ہے چوٹ لگانا، تکلیف دینا ہے۔ ضرب صرف
صرف ریاضی تک ہی محدود نہیں بلکہ زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی اس کا عمل دخل ہے۔ حساب کا چوتھا قاعدہ تقسیم کا، اور سب سے زیادہ جھگڑے اسی سے ہوتے ہیں۔ تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا۔ تقسیم کا طریقہ ہے نہایت آسان ہے، حقوق اپنے پاس رکھیں اور فرائض دوسروں میں تقسیم کر دیں۔ الجبرا حرفوں کا کھیل ہے اور یہ طلباء کو صرف اور صرف جبرن پڑھایا جاتا ہے۔ جیومیٹری لکیروں کا کھیل ہے اور اس کے علماء اکرام کے لکیر کے فقیر ہیں۔ جیومیٹری میں خط، نقطہ، دائرہ اور مثلث وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اب پہلی عبارت ہے بچے، عبارت نمبر 1 جمع کا قاعدہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے حوالہ متن کیسے لکھنا ہے۔ حوالہ متن سبق کا ابتدائی حساب کا نیم لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے، ابن انشا ماخذ اردو کی آخری کتاب۔ اس کے بعد ہم نے تشریح کیسے کرنی ہے یہ بھی میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلے آپ نے ابن انشا کا تھوڑا سا تعارف لکھ دینا ہے۔ اردو ادب میں ابن انشا ایک مزاح نگار کے طور پر نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں لطافت اور طنز و مزاح کا حسین امتزاج ہے۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف ابتدائی حساب کے قاعدے کے پردے میں معاشرتی ناہمواریوں پر طنز کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں: جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم۔ پہلا قاعدہ جمع کا ہے۔ یہ قاعدہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے مختلف ہے۔ جمع کے قاعدے پر عمل کرنا نہایت مشکل ہے، خاص طور پر مہنگائی کے دور میں۔ مہنگائی کے دنوں میں لوگوں کی نہایت بنیادی ضروریات بہت مشکل سے پوری ہوتی ہیں، اس لیے کچھ جمع نہیں ہو پاتا، سب خرچ ہو جاتا ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ یہ قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو جاتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے 1 - 1 اور 2 1 + 1 کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنے اثاثے بھی نہیں ہوتے جتنے انکم ٹیکس والے ان سے ٹیکس کے طور پر وصول کر لیتے ہیں۔ عام طور پر عام لوگ ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں اور ان کی کمائی کا آدھا حصہ تو انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں۔ صحیح کہا نا۔ ایک غریب انسان جو ہے، جو معاشرے میں بیچارہ خود غربت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ پتہ نہیں اپنے بچوں کی، اپنی فیملیز کی ضروریات کیسے پوری کرتا ہے۔ سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، رات کو وہ آتا ہے گھر پسینے میں شرابور ہو کر تھکا ہارا، لیکن پھر بھی حکومت نے یہ ریلیف نہیں دینا کہ اس کے اوپر ٹیکس ہی نہ بندہ لگائے۔ لیکن نہیں، چلیں اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ تجارت کے قاعدے سے جمع دیکھیں تو تاجروں کے لیے 1 + 1 11 ہوتا ہے۔ تاجر دونوں ہاتھوں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور بعض تو اپنا انکم ٹیکس ہی بھی معاف کروا لیتے ہیں۔ کچھ تاجر ناجائز طریقے سے، یعنی لوگوں کو لوٹ کر ناقص مال کو خالص و عمدہ مال کے دام میں فروخت کر کے خوب نفع کماتے ہیں اور مہنگائی کے دور میں بھی مال جمع کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی منصب یا کرسی کے مالک رشوت سے بھی بہت سا مال بنا لیتے ہیں۔ جمع کا قاعدہ سب سے زیادہ ان کے حق میں استعمال ہوتا ہے۔ رشوت لینے والا بہت سا مال اکٹھا کر لیتا ہے، لہذا جمع کا قاعدہ اس کے لیے سود مند ہوتا ہے۔ رشوت کے قاعدے میں صرف پولیس کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ پولیس رشوت خوروں سے بھاری جرمانہ لیتی ہے اور بعض اوقات رشوت میں سے اپنا حصہ لیتی ہے۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ ایک قاعدہ زبانی جمع خرچ کا ہوتا ہے۔ یہ زبانی کلامی خرچ کا قاعدہ ہے۔ یہ قاعدہ ملک کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے حکمران جلسوں میں تقریروں کے دوران میں حالات کو بدلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اس کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے۔ عوام کو ملک کی ترقی کے خواب دکھائے جاتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ہماری صنعت رات ترقی کرے گی۔ بڑے بڑے ہندسوں کے حساب کتاب سے عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ زبانی جمع خرچ کے قاعدے سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ بچے اب دیکھ رہے ہیں جو عوام، اس پہ حکومت والوں پہ بھی کیا ہے، طنز کیا گیا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے، وعدے کرتی ہے، وعید کرتی ہے، اس کے بعد کیا ہے، عوام کو بیوقوف بنا کے ووٹس وغیرہ لے لیتی ہے، لیکن کرتی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے جو انسانوں کو پالتا ہے، اپنے بندوں کو۔ میں سندھی ہوں تو سندھی نہیں، میں بنگالی ہوں تو بنگالی نہیں، میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں۔ اس میں کیا ہے، تفریق کا قاعدہ ہے۔ اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پہلے آپ اجمالی سے آپ کو سباق کرو گے، پھر اس کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ یہ کیسے لکھنی ہے تشریح، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اردو ادب میں ابن انشا ایک مزاح نگار کے طور پر نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں لطافت اور طنز و مزاح کا حسین امتزاج ہے۔ تشریح عبارت میں مصنف ابتدائی حساب کے قاعدے تفریق کے پردے میں ایک اور معاشرتی خرابی تعصب کو بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سندھی ہو تو سندھی نہیں ہے، میں بنگالی ہوں تو بنگالی نہیں ہے، میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں ہے،
نہیں ہے، اس کو تفریق پیدا کرنا کہتے ہیں۔ دراصل تفریق کا مطلب ہے نکالنا، الگ کرنا، کاٹنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے نکالنا، خارج کرنا۔ ہمارے معاشرے میں قومی اور مذہبی تعصب بہت عام ہے۔ لوگ زبان، نسل اور مذہب کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں اور زبان کو اور قوم کو بنیاد بنا کر ان کو خود سے جدا کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، جبکہ بطور انسان سب برابر ہیں۔ اللہ پاک کا کہنا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں شاخے اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ معاشرتی اور لسانی تفریق زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ تفریق کا مطلب ہے منہا کرنا یا نکالنا، ایک عدد کو دوسرے عدد سے نکالیں یا کم کر دیں تو اسے تفریق کہتے ہیں۔ یہ حساب کا قاعدہ ہے، لیکن مصنف اسے معاشرتی رویوں پر تنقید کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کچھ عدد خود بخود نکل جاتے ہیں، بعض کچھ لوگ سب کچھ معاشرتی یا مالی مقام حاصل کر لیتے ہیں تو وہ خود کو کسی غریب خاندان کا فرد سمجھنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اس لیے وہ خود بخود اس خاندان سے نکل جاتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ اچھا اور قابل تعریف نہیں ہوتا۔ بعض نام نہاد مولوی لوگوں پر فتویٰ لگاتے ہیں، انہیں اسلام کے دائرے سے نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو زبردستی ملک، شہر، قوم یا قبیلے اور برادری سے نکالا جاتا ہے، چنانچہ خود بخود نکل جاتے ہیں۔ بعض کو اپنے مفاد کی خاطر نکال دیا جاتا ہے، بعض کو فتوے دے کر نکالنا پڑتا ہے۔ اپنے مفاد کی خاطر بعض سیاسی پارٹیاں اپنے لوگوں کو خود نکال دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ فرقہ وارانہ اختلاف کے باعث فتویٰ لگا کر کسی کو دین سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں لاتے ہیں، کیا زمانے میں پپنے کی یہی باتیں ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ عام لوگ تفریق کے قاعدے کو پسند نہیں کرتے۔ معاشرے میں نسلی اور لسانی تعصب پیدا کرنے والے لوگ تفریق پیدا کرتے ہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات پیدا کرنے والوں کا تعلق معاشرے کے خاص طبقے سے ہوتا ہے۔ مذہب، زبان، قوم کو بنیاد بنا کر لوگوں کو آپس میں لڑانا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ دراصل عام لوگ اسے پسند نہیں کرتے کیونکہ تفریق کے نتیجے میں کچھ نہیں بچتا، معاشرہ بکھر جاتا ہے اور آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ بقول شاعر سب سے پرامن واقعہ یہ ہے، آدمی کو بھول گیا جو نہ لیا۔ بچے ایسے ہی سارے یہ آپ نے تشریحات کرنی ہے، دیکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو طریقہ کار یا کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، پلیز کمنٹس میں آپ مجھے بتا دیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جب آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں گے تو پھر ہی مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو کتنا کچھ سمجھ آ رہا ہے اور کتنا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بچے جو آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے پلیز اسے آپ لکھ کے یاد کیا کریں تاکہ آپ کی رفتار تیز ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو اچھے نمبر لینے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ لکھنے سے اچھے طریقے سے یاد بھی ہو جاتا ہے اور انسان بھولتا بھی نہیں ہے، اور پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہمیں املا صحیح سے آتی ہے یا نہیں آتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ ایکسرسائز زبانی جمع خرچ کا قاعدہ جو آزمودہ کام آتا ہے کیا ہے؟ دوستوں کو، بچوں کو بہلانے کے لیے، ملکی مسائل کے لیے یا ملکی مسائل حل کرنے کے لیے ہی کام آتا ہے۔ میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں، اس کو کہتے ہیں تفریق پیدا کرنا۔ آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب کیا ہوتا ہے؟ آدمی۔ سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں تقسیم کے قاعدے پر۔ خط استوا ہوتا ہے جہاں دن رات برابر ہوں۔ عجیب بات ہے، قطر کی لمبائی ہوتی ہے کتنی؟ قطر کی کتنی لمبائی ہوتی ہے جی؟ ہمیشہ نصف قطر سے دگنی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے ایکسرسائز میں سوال جواب ہے۔ مصنف کے مطابق جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان کیوں نہیں ہے؟ مصنف کے مطابق جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ کچھ بچتا ہی نہیں۔ تقسیم کرنے کا طریقہ کب آسان ہوتا ہے؟ تقسیم کرنے کا طریقہ تب آسان ہوتا ہے جب حقوق اپنے پاس رکھیں اور فرائض دوسروں میں بانٹ دیے جائیں۔ مصنف کے طالب علم کے زمانے میں الجبرے کا خاص مصرف کیا تھا؟ مصنف کے طالب علم کے زمانے میں الجبرے کا خاص مصرف طالب علموں کو فیل کرنا ہوتا تھا۔ مستطیل کے 4 کے بجائے 5 یا 6 ضلع کر دینے سے مصنف کیا مراد لیتے ہیں؟ مستطیل کے 4 کے بجائے 5 یا 6 ضلع کر دینے سے مصنف کی مراد یہ ہے کہ آج فالتو رہے تو اچھا ہی ہے۔ آدھ فالتو رہے اس کا مطلب ہے آدھا فالتو رہے تو صحیح بات ہے۔ اگر کوئی اور بھی کمی پیشی ہو رہی ہوگی بندہ وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے۔ مصنف کے نزدیک خط کی کتنی قسمیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ مصنف کے نزدیک خط کی 6 قسمیں ہیں۔ خط مستقیم،
खत मनहनी, खत तकदीर, खत बेरंग, खत शिकस्ता, खत इस्तवा। मुसन्निफ ने दायरे के गोल होने की क्या वजह बताई है? मुसन्निफ ने दायरे के गोल होने की कोई वजह नहीं बताई। किसी ने पुराने जमाने में फैसला कर दिया, अब तक चला आ रहा है। अब है खाली जगह पुर करें। कायदा वही अच्छा है जिसमें हासिल जमा ज्यादा से ज्यादा आए। बाज़ खुद निकल जाते हैं, बाज़ों को जबरदस्ती निकालना पड़ता है। इलामा इकबाल की इनके अलावा क्या है? इलामा इकबाल की दरबे कलीम इनके अलावा है। चूंकि तालिबे इल्म से घबराते हैं और ये जबरन पढ़ाया जाता है, इसलिए अलजबरा कहलाता है। उलमाए ज्योमेट्री को हम लकीर के फकीर कह सकते हैं। ये इसलिए होता है कि कहीं तो दुनिया में दिन रात बराबर हो, कहीं तो मसावात नजर आए। अब हम आगे देखते हैं इल्मे बयान। इल्मे बयान इंशाल्लाह ताला मैं आपको ग्रामर का ये वाला पोर्शन इंशाल्लाह ताला कल समझाऊंगी, जितना भी है नसर का। और मैं इंशाल्लाह ताला आपको तफसीलन कल बताऊंगी तशबीह वगैरह जितना कुछ है, रमूज व औकाफ है और इल्मे बयान है। तो आपको इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मिलती हूँ और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ये इस लेसन में आपको जो समझ नहीं आया वो आपको मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। फिर अगर आप कमेंट्स में कुछ बताएं कि हमें ये समझ नहीं आया, और तशबीह वगैरह आप ग्रामर का पोर्शन जल्दी से कल के लेक्चर में आप सुन लीजिएगा। और उस वक्त तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।